वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम तर्जुमा तफसीर में सूरह आले इमरान पढ़ेंगे और सूरह आले इमरान में हमारा लेसन नंबर 58 और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 101। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व कैफ़ और कैसे तकफुरूना तुम कुफर कर सकते हो या करते हो, व अंतुम और हालांकि तुतला पढ़ी जाती हैं तुम पर, अलैकुम तुम पर, हालांकि पढ़ी जाती हैं तुम पर, आयातुल्लाहि अल्लाह की आयात, वफ़ीकुम और तुम्हारे अंदर या तुम में, रसूलुहु उसका रसूल मौजूद है, वमन यअतसिम और जो शख्स मजबूती से पकड़े, बिल्लाहि अल्लाह को, फ़क़द हुदिया पस तहकीक हिदायत दी गई उसको, इला सिरातिम मुस्तकीम सीधे रास्ते की तरफ। आयत नंबर 102। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ए लोगो जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह डरो अल्लाह ताला से, हक़्क़ तुक़ातिही हक़्क़ जैसा हक़ है, तुक़ातिही उससे डरने का, वला तमूतुन्ना और ना तुम मरना या हरगिज़ ना तुम मरो, इल्ला मगर, व अंतुम इस हाल में कि तुम मुस्लिमून मुसलमान हो। आयत नंबर 103। वातसिमू और मजबूती से पकड़ो, वातसिमू और मजबूती से पकड़ लो, बिहब्लिल्लाहि अल्लाह की रस्सी को, जमीअन सब के सब, वला तफर्रकू और ना तुम तफरके में पड़ो या ना तुम जुदा जुदा हो, वज़कुरू और तुम याद करो, नेमतुल्लाहि अल्लाह की नेमत, अलैकुम अपने ऊपर, इज़ कुंतुम जिस वक़्त थे तुम, आदाअन दुश्मन, फ़अल्लफ़ तो उसने उल्फत डाल दी, बैना क़ुलूबिकुम तुम्हारे दिलों के दरमियान, फ़अस्बहतुम तो तुम हो गए, बिनिअमतिही उसकी नेमत के साथ, इख़वानन भाई भाई या बन गए भाई भाई, वकुंतुम और थे तुम, अला शफ़ा किनारे पर, हुफ़रतिन घड़े के, मिनन नारी आग के, एक आग के घड़े के किनारे पर थे तुम, फ़अनक़ज़कुम तो उसने बचा लिया तुमको, मिनहा उससे, कज़ालिका इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु बयान करता है अल्लाह ताला, लकुम तुम्हारे लिए, आयाती ही अपनी आयात, युबय्यिनु खोल कर बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात को, लअल्लकुम तहतदून ताकि तुम हिदायत पा जाओ। आयत नंबर 104। वल तकून और चाहिए कि हो या लाजिम है कि हो, मिनकुम तुम में से, उम्मतुन एक जमात ऐसी, यदऊना जो दावत दें, इलल खैरी भलाई की तरफ, नेकी की तरफ, यअमरूना और वो हुक्म दे, बिल मारूफ ही नेकी का, अच्छे काम का, वयनहौना और वो मना करें, अनिल मुनकरी बुराई से या बुरे काम से, व उलाइका और यही लोग, हुमुल मुफलिहून फलाह पाने वाले हैं। आयत नंबर 105। वला तकूनू और ना हो जाओ तुम, कल लजीना उन लोगों की तरह, तफर्रकू जो मुतफरिक हो गए या अलग अलग हो गए, वख्तलफू और इख्तलाफ किया उन्होंने, मिन बाद इसके बाद, मा जाअहुमुल बय्यिनात जो आ गई उनके पास वाज़े दलाइल या वाज़े अहकाम, व उलाइका और यही लोग, लहुम उनके लिए, अज़ाबुन अज़ीम बहुत बड़ा अज़ाब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम लेसन नंबर 58 में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 101 की डिटेल करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व कैफ़ तकफुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फ़ीकुम रसूलुहु व मन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम। और कैसे तुम अल्लाह के साथ कुफ्र कर सकते हो या कैसे तुम कुफ्र करते हो, और हालांकि पढ़ी जाती हैं तुम पर अल्लाह की आयात, तुम पर तिलावत की जाती हैं। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जाहलियत में औस और ख़ज़रज के दरमियान हमेशा लड़ाई रहती थी। अब एक दफ़ा यूँ हुआ कि वो बैठे हुए थे, तो इन्होंने आपस में कुछ बातें की, कुछ हुआ, तो जो कुछ पहले हो चुका था उसका जो है ना ज़िक्र करने लगे। जब उसका ज़िक्र करने लगे तो दोनों में गुस्से की आग भड़कने लगी और एक दूसरे के मुकाबले के लिए असलहे लेके खड़े हो गए, एक दूसरे का मुकाबला करने लगे। चूँकि जो जाहलियत में उनकी लड़ाइयाँ थीं वो उनको उनका ज़िक्र कर रहे थे, तो इस ज़िक्र पे उनके अंदर फिर लड़ाई शुरू हो गई। तो इस पर ये आयत उतरी कि वकैफ़ तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फ़ीकुम रसूलुहु, कि पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे, जाहलियत थी, अब तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। और फिर आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, व अंतुम तुतला अलैकुम आयatullaहि व फ़ीकुम रसूलुहु, तुम्हारी तरफ से कुफ्र का इर्तिकाब जो है ना वो बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अल्लाह ताला की आयत तुम्हारे ऊपर पढ़कर तिलावत की जाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, और उनके नूरानी चेहरे को, उनके खूबसूरत चेहरे को तुम देखते हो और उनकी खूबसूरत बातें तुम सुनते हो, हिदायत से भरी हुई, तो फिर तुम कुफ्र कैसे कर सकते हो। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मैं यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तकीम, और जो कोई मजबूती से पकड़ ले अल्लाह की रस्सी को, अल्लाह को मजबूती से पकड़ ले तो उसे सीधे रास्ते की तरफ हिदायत की गई। तो इससे मुखातिब सहाबा कराम भी हैं और
نصیحت جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ آج چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود نہیں ہیں ہمارے اندر، لیکن اللہ کی کتاب قرآن پاک ہمارے اندر موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمارے اندر موجود ہے، جن پر عمل کر کے موجودہ دور میں ہر قسم کے فتنوں سے بچا جا سکتا ہے، محفوظ رہا جا سکتا ہے، بدعت سے، ضلالت و گمراہی سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی ہیں، ہرگز نہیں تم گمراہ ہوگے، ما تمسکتم، جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رکھو گے۔ ایک کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسری کیا ہے؟ سنت رسولی، اس کے رسول کی سنت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، تو اس کو مضبوطی سے پکڑنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہدایت ہے اور یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ ابن محیریز کہتے ہیں کہ میں نے ابو جمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہمیں کوئی حدیث سناؤ جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ انہوں نے کہا، ہاں میں تمہیں ایک ایسی جید حدیث سناؤں گا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناشتہ کیا۔ کہنے لگے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناشتہ کیا، اور ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سے بھی کوئی بہتر ہے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہم نے جہاد کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سے یہ کام ہونا، کفر کا کام ہونا بہت مشکل بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، بغیر دیکھے آپ سے محبت رکھنا، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا، آپ کی سنت پر عمل کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم سب کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے بارے میں کہا کہ ہم بہتر ہیں، لیکن ہم صحابہ سے بہتر تو نہیں ہیں، ہمیں یہ اس بات کا پتہ ہے۔ بہرحال اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی ہے کہ ہم لوگ بھی بہتر ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم اس میں شامل ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر دیکھے ایمان لا رہے ہیں اور آپ کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم اس میں شامل ہوں گے۔ باقی صحابہ کرام کے تو درجے کو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ہدایت دے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے جیسے حق ہے اسے ڈرنے کا، اور نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، اسے بھلایا نہ جائے، ہر وقت یاد رکھا جائے، ہر کام میں یاد رکھا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے، یہ اللہ سے ڈرنا ہے، جیسے کہ اسے ڈرنے کا حق ہے۔ چونکہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھا جائے گا تو ہر معاملے میں جب اللہ کو یاد رکھا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو یاد رکھا، اس کی اطاعت کی جائے گی، اس کی نافرمانی نہ کی جائے گی، تو اس کا مطلب ہے اللہ کو یاد رکھا ہے اور اللہ کا ڈر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیونکہ موت کا تو علم نہیں ہے وہ کب آ جائے گی، اس لیے موت آنے تک ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر وقت اللہ کی اطاعت میں رہو۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی کو سارے کے سارے، اور نہ تم متفرق ہو جاؤ، یا نہ تم الگ الگ ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اوپر جس وقت تھے تم دشمن۔ عدوٌ کی جمع عادا ہے، عدوٌ ایک دشمن کو کہتے ہیں، عاداء جمع ہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو ہو گئے تم اس کی نعمت کے ساتھ بھائی بھائی۔ تو ابھی پیچھے بھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ اسلام سے پہلے کیا حالات تھے، اوس اور خزرج ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہوئی اور اسلام آیا تو پھر کیا ہوا، اللہ نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا، مہاجرین اور انصار کو ایسے پکے بھائی بھائی بنا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھائی کے حقوق مقرر فرما دیے کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن پاک ہے۔ دیکھیں ایک مثال ہے،
کہ کچھ لوگ پہاڑ کی بلندی سے کسی گہری کھائی میں گر پڑے، اوپر بلندی سے کسی گہری کھائی میں نیچے گر پڑے ہیں، تو انہیں نکالنے کے لیے اوپر سے ایک رسی پھینکی جاتی ہے۔ اب جو لوگ مل کر اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں وہ اس رسی کے ساتھ اوپر نکل آئیں گے، اور جو نہیں پکڑیں گے وہ اسی گھڑے میں رہیں گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آسمان سے قرآن نازل کیا، مطلب ایک رسی دی ہے اللہ نے، ہدایت کے لیے قرآن پاک نازل کیا ہے۔ اب اس ہدایت کو جو کوئی مضبوطی سے پکڑ لے گا، قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب اس پر عمل کرنا ہے، تو جو کوئی اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو سمجھیں کہ اس نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور وہ اس گھڑے سے، جہالت کے، تاریکی کے، شرک و بدعت اور کفر کی تاریکیوں کے گھڑے سے نکل جائے گا۔ تو اس کے علاوہ یہ جو موجودہ فرقہ بندیاں ہیں، ان سب سے جو ہے نا نجات پانے کا ذریعہ بھی قرآن ہی ہے۔ اگر قرآن پر عمل نہیں کیا جائے گا تو انسان گمراہ رہے گا، پھر چاہے وہ مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، لیکن وہ فرقہ پرستیوں میں گھرا رہے گا تو اس کو دین کی کیا سمجھ آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا، متفرق نہ ہو، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، مختلف فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت اپنے اوپر یاد کرو، جیسا میں نے پہلے بتا دیا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے سارے مسلمان، اللہ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام آنے کے بعد کیا ہوا، سب کی دشمنیاں ختم ہو گئی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو تم گھڑے کے کنارے پر تھے، جہاں آگ کے گھڑے کے کنارے پر، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ کیسے بچایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کر دیا، اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، جو تمہیں دین کی تعلیمات دیتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ آیت نمبر 104 ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ ہو تم میں ایک ایسی جماعت جو دعوت